का प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और जहाँ तक हमारी गुफ्तगू का ताल्लुक़ है तो माह रमज़ान अज़ीम में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़हूर के लिए आमादगी करना। और आज 29 माह रमज़ान है और यकीनन या तो आज का दिन माह रमज़ान अज़ीम का आखिरी दिन होगा या कल। एहतमाल ज़्यादा यह है कि कल भी शायद माह रमज़ान अज़ीम का आखिरी रोज़ा हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता यहाँ करबला मुक़द्दसा में जहाँ तक सवाल है तो गर्द व गुबार है और नहायत ही मिट्टी का और रेत का तूफ़ान यहाँ पर आ चुका है, जो कि अरब मुल्कों में अक्सर होता भी है। और यहाँ पर बिल्कुल जो है वो जिसको कहे कि अंधेरा सा है। और बहरहाल दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहाँ कहीं पर भी अली वाले हैं उनकी इंशाअल्लाह खैर हो। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर और माह रमज़ान में इमाम के ज़हूर के लिए आमादगी करना, यानी हम किस तरीके से माह रमज़ान में अपने आप को ज़हूर इमाम के लिए आमादा कर सकते हैं। इसके लिए ज़ाहिर है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ख़ुद माह रमज़ान अज़ीम और रोज़ों के फ़ज़ाइल को इंसान मुलाहिज़ा करे। और जहाँ से मुलाहिज़ा करना है, ये इसमें कोई अकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकल इसमें काम नहीं करेगा। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत यह है कि ख़ुद तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लेकर इस पर गौर व फ़िक्र करें, क़ुरआन से और अहले बैत से। और जहाँ आपको रोज़े के फ़ज़ाइल का अंदाज़ा हुआ, रोज़े के अहदाफ़ का अंदाज़ा हुआ, माह रमज़ान अज़ीम की फ़जीलत का अंदाज़ा हुआ, तो वहाँ पर ख़ुद ब खुद आपको उस अमल की अहमियत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और जब अमल की अहमियत का अंदाज़ा होगा तो ज़ाहिर है कि आप बेहतर तरीके से उस अमल को अंजाम दे सकते हैं। और जहाँ ताल्लुक़ है, जो कि आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी करेंगे, गुफ्तगू ये है कि ख़ुद माह रमज़ान यानी जिसको कहा जाए माह ख़ुदसाज़ी है। यानी इस माह में इंसान जो है वो अपने आप को बनाता है, ख़ुद अपने बातिन को आमादा करता है। और अल्लाह ने लअल्लकुम तत्तकून की जो क़ैद रखी है और फरमाया कि इसका मकसद जो है हो सकता है कि आप तकवादारों में से हो जाओ। अब यहाँ पर तकवादारी यानी क्या चीज़ है? यानी ख़ुद तकवादारी और मुत्तकी होना ख़ुदसाज़ी है। कोई शख्स जो मुत्तकी होगा तो यकीनन उसने अपनी ख़ुदसाज़ी की होगी, तब जाके वो मुत्तकी हुआ है। ऐसे एक दम से मुत्तकी होना, वो थोड़ी सी बात जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ज़ाहिर है कि इंसान जब तकवा के हुदूद में दाखिल होता है, इंसान जब मुत्तकी होता है, तो उस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उसकी कि वो उसकी हालत और उसकी आमादगी तकवा के लिए वो यकीनन एक ख़ुदसाज़ी उसने की होगी। और ये माह जो है माह रमज़ान अज़ीम, ये ख़ुदसाज़ी की माह है। यानी इंसान जो है वो अपनी ख़ुदसाज़ी करता है। और अल्लाह भी यही मकसद और इसी हदफ के लिए माह रमज़ान में रोज़े रखवाना, और रोज़े जामे शराइत रोज़ा रखवाना। ये नहीं कि इंसान फ़कत हद भूख और प्यास का रोज़ा हो और बाकी हर किस्म की गलतियाँ करता रहे। तो ये जो है ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा ऐसा रोज़ा होना चाहिए कि आप आज़ा व जवारिह के अलावा आपका रूहानी रोज़ा हो। रूहानी रोज़ा ये हो कि वाक़ईन इंसान की जब रूह तैयब होती है तो हत्ता गुनाह के ख़यालात तक नहीं आते। रूह में अगर पाकीज़गी है, रूह में अगर तहारत है, तो इंसान को हत्ता वो गुनाह की तरफ रग़बत तो छोड़ें, हत्ता वो ख़याल भी, बातिल ख़याल भी जहन में नहीं आता। तो इंसान को रोज़ा कुछ ऐसे रखना चाहिए कि वो जो है मुकम्मल तौर पे रूह जो है वो पाक हो, रूह के साथ रोज़ा रखे। बिताबीर इमाम
بتعبیر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام معصوم سے روایت ہے کہ حتیٰ بال کا بھی روزہ رکھے، بال، شعر، بال کا بھی روزہ رکھے۔ تو بال کا روزہ کیا مطلب ہے؟ بال سے روزہ، بال سے مراد یعنی انسان جسم کے چھوٹے سے چھوٹے حصے سے لے کر بڑے سے بڑے حصے تک روزہ رکھے۔ یہ ذاتی یعنی انسان کی اعضاء و جوارح کے اعتبار سے روزہ، ایک روح کا روزہ ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے کسی جسم کی روزے سے مربوط ہے۔ یعنی عرض کروں کہ گویا کہ تمام چیزیں آپس میں مربوط ہے۔ روزہ اب بھوک اور پیاس کیوں ہے؟ کیونکہ بھوک اور پیاس بھی ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں آپس میں مربوط ہے، فطرت کا نظام ہے، دین فطرت ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد تقی نقوی القمی قبلہ کے حاضر خدمت رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مہمان کو بھی دعوت کرتے ہیں اور گفتگو کا اصل سلسلہ ان کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ تو آج جو ہے، آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد تقی نقوی القمی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محفل گفتگو رہیں گے قم المقدسہ سے۔ اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی کنٹرول روم سے خبر آئی ہے کہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وجان، کیا حال؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف کے ساتھ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا، اور خود ماہ رمضان عظیم کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں خود ماہ رمضان کی تہنیت عرض کرتے ہیں اور نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے۔ جزاکم اللہ، انشاءاللہ سلامت رہیں آپ کے بھی، اور بالخصوص امام حسین ٹی وی چینل کے جتنے بھی دوستان بزرگان جو اپنے اتنی زحمت کر رہے ہیں اس ماہ سیام میں بھی، اور وقتاً فوقتاً ہر لمحے آپ کی کوشش و کاوش جو کہ دنیا میں دین محمد و آل محمد کے پرچار کا سبب بن رہی ہے، امام زمانہ اپنی بارگاہ میں اور خداوند متعال اپنی بارگاہ میں بطور عبادت کے طور شامل اور مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ الہ امین، الہ امین انشاءاللہ۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا، اور یقیناً ماہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ آج 29واں روزہ ہے کربلا مقدسہ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو کم از کم آپ کی خدمت میں رکھ سکوں کہ ظاہر ماہ سیام میں ایک چیز جو نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خود سازی کرنا، یعنی اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کرنا کہ اللہ کی رضایت حاصل ہو جائے۔ تو میں اس عنوان سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان میں ہم کیسے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں؟ قبلہ اگر اس پر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین وبہ نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے مومنین تک یہ علم محمد و آل محمد کے چند حروف جو ہمیں سیکھنے کا، حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کے ذریعے سے، جو ہے وہ تبلیغ کا ایک سلامت رہے سلسلہ قبلہ۔ جو ساری ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ چونکہ اختتام ماہ رمضان ہے، جی تو جیسے آپ کا سوال ہے تو اس سوال کو تھوڑا سا ایک اینگل دینا چاہوں گا کہ بسم یہاں اللہ. تک جو اول ماہ رمضان سے لے کر جی آج کے اس دن تک جب ہم پہنچے ہیں، جی تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے انہی ایک دو دنوں میں، صحیح. جی کہ جو پچھلا ماہ رمضان گزرا ہے اس میں اور ماہ رمضان سے سابقہ جو قبل میری زندگی گزری ہے اس جی میں میرا فرق جو ہے میرے اعمال میں کتنا ہے، صحیح. میری گفتگو میں کتنا ہے، میری عبادات میں کتنا ہے، میری مغفرت اور خداوند متعال کے قرب کو حاصل کرنے کے اعتبار سے میں خدا کے نزدیک کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کے جا سکا ہوں یا لے کے جا سکتا ہوں۔ صحیح تو اس صحیح. زمین میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صلی اللہ علی مقدس محمد وآل کی۔ محمد. بسم اللہ. ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ بندہ کہ جو ماہ رمضان کو درک کرے اور اپنے ذہن میں اور اپنے اعمال اور کوتاہیوں اور گناہوں کو دیکھتے ہوئے جی وہ اپنی مغفرت کے اعتبار سے شش و پنج میں ہو، احتمال میں ہو، یا اسے گمان ہو کہ پتہ نہیں جو میں نے ماہ رمضان سے پہلے گناہ کیے تھے، صحیح. پتہ نہیں کہ وہ اس ماہ رمضان میں بخشش کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، جی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ عرض کیا کہ اے سائل، جی کیا تیرے گناہوں سے بھی تجھے لگتا ہے کہ خدا کا کرم جود و سخا کم ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے جتنے بھی عظیم گناہ ہیں، تیرے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، تیری جتنی بھی لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، جو بھی تو نے کوتاہیاں کی ہیں، یہ ذہن میں رکھ کے اس کائنات میں تمام چیزوں سے اگر کوئی ذات کبیر ہے تو وہ اللہ اکبر کی ذات بے مقدس ہے۔ شک بے اس شک. سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور جہاں اللہ تک رہے تیرے گناہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اے شخص، اگر ماہ رمضان میں کوئی شخص اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کر سکے تو صحیح. وہ دنیا میں اپنی زندگی کے کسی ایام میں بھی مغفرت طلب کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہاں پر جو جملہ جو آپ کا سوال ہے کہ خود سازی سے، پھر اس نے سوال کیا، جی مکالمہ کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مراد ہے اس سے آپ کی کہ جو شخص ماہ رمضان کو درک کرے اور اپنی مغفرت طلب نہ کر سکے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ ماہ رمضان بھی ہو اور انسان اپنی مغفرت طلب نہ کر سکے؟ تو رسول اللہ خدا اکبر. نے فرمایا کہ ہاں اے شخص، ہے ہو سکتا ہے اس شخص کے لیے جو ماہ رمضان کو درک تو کرے جی لیکن اس کی زبان ایک مومن کے نفس کو چیر پھاڑ کر روزانہ کی فطری انسانی حیوانیت کی عادت کے اوپر اسے مجبور کرے تو وہ شخص اپنی مغفرت طلب نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر بے آگے شک. فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ شخص جو ماہ رمضان کو درک تو کرے لیکن ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنی اس حیوانیت کی زندگی میں کہ جہاں پر اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی، کوتاہیاں لغزشیں کی تھیں، اور اپنے آپ کو ایک جانور کی طرح جو ہے زندگی کی اسی روٹین میں دوبارہ لے آئے کہ ایسے معلوم ہو کہ اس کی زندگی میں ماہ رمضان اصلاً آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اللہ اکبر پھر اللہ تیسری اکبر. چیز اور آخری چیز فرمایا کہ ہاں ممکن ہو سکتا ہے وہ شخص جو ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پائے اور اپنی مغفرت طلب نہ کر سکے، وہ شخص ہے، اے شخص توجہ کر سن لے اور دوسروں کو بھی جا کر بتا جی کہ جو اپنی اس ماہ سیام کی کسی بھی عبادت میں اپنے ریا اور اپنی ظاہری عبادت و تقوی کو ظاہر کر کے پہلے واجب نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، ماہ سیام میں لوگوں کے دکھاوے اور ریا کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا شروع کر دیتا صحیح ہے، ریا صحیح. کرتا ہے، جی اپنا دکھاوا ظاہر کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے یا دوسرے لوگوں جی کی بالکل. نسبت اس سے کہ اس کی رضا للہ خدا کے لیے نہ ہو، لیکن اپنی خوشنودی اور لوگوں میں اپنی عزت و شہرت کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے جی تو جا دوسرے شخصوں کو، دوسرے لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں اور مومنین کو بھی بتا دے کہ ایسا شخص جس نے ماہ رمضان کو درک کیا اور ماہ رمضان کو پایا وہ بھی اپنی مغفرت کو طلب نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ. صحیح یہاں بالکل. پر میں نتیجہ یہ دینا چاہوں گا کہ جی خود سازی جو جی اس ماہ رمضان میں ہے، جہاں پر اس ماہ رمضان میں، یہ ماہ رمضان جو اللہ رب العزت نے اس ماہ کو
انسان کی اس دنیا میں زندگی میں ایک امتحان گاہ مقرر کیا ہے. بے شک صحیح. کہ اے انسان، جیسے ہوتا ہے نا آغا صاحب، آپ دیکھتے جی ہوں گے جو ہمارے مومنین طلباء خہران آغا یوں اسکول کالج یونیورسٹی میں مدرسے میں جاتے ہوں گے تو ان کو ایک سال کا نصاب دیا جاتا ہے، جی یہ آپ بالکل کے سبجیکٹس ہیں، یہ آپ کے مضامین ہیں، صحیح. یہاں سے یہاں تک آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد فلاں مہینے میں آپ کا امتحان لیا جائے گا. جی بالکل تو اللہ ایسے. رب العزت کی ذات مقدس نے اس ماہ رمضان کو ہمارے پورے سال کا ایک امتحان کا مہینہ قرار دیا ہے کہ اے سبحان میرے اللہ. بندے، یہ جو سبحان پورا اللہ. سال میں نے تجھے دیا ہے اس میں اپنے امتحان کی تیاری کر، کہیں پہ واہ. اپنی نماز میں کوتاہی نہ کرنا، اس بے کی شک اچھے سے اس کی تیاری کرنا، اپنے صحیح. سچائی کی اچھے سے تیاری کرنا، اپنی غریبوں کی اچھے سے مدد کرنا، اپنی یتیموں کی اسیروں کی اچھے سے مدد کرنا، اپنے والدین کا احترام کرنا. یہ جو سبجیکٹس میں نے تجھے دیے ہیں ان سبجیکٹس میں سے 5 اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ خاص مضامین دیے ہیں، جسے آپ خصوصی کہہ سکتے ہیں یا آپ اسے مہم کہہ سکتے ہیں. وہ جی 5 سبجیکٹ ہیں اصول دین، جس کی صحیح. ہم نے پورا سال تیاری کرنی ہے. سبحان اللہ. وہ صحیح. 5 سبجیکٹ ہیں جس میں حتماً یعنی بھولے سے بھی اس میں اگر ایک نمبر کم ہو گیا تو ہمیں اس میں کامیابی، ہم پاس نہیں ہو پائیں گے. صحیح. وہ بالکل 5 سبجیکٹ اصول دین ہے جس میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ جی 5 سبجیکٹ ہمارے لیے مہم ہیں. اس کے بعد اللہ نے 5 سبجیکٹ یہ لازمی تھے اور 10 سبجیکٹ اللہ نے ہمیں اختیاری دیے ہیں. صحیح. اختیاری میں ہمارے پاس اختیاری بھی اختیار واجب ہے، جی جی لیکن وہ اختیاری اس اعتبار سے کہ لازم اور اختیار کے اعتبار سے میں جو تقسیم بندی کر رہا ہوں وہ ہے. صحیح. مومنین یہ نہ سمجھے کہ اس میں روزہ رکھوں نہ رکھوں میری مرضی ہے، جی یہ اختیار صحیح ہے. بات ہے. وہ بالکل جو 10 اختیاری لازم مضمون ہیں وہ ہمارے پاس فروع دین ہے، جس میں ہمارے پاس نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، حج جی آ جاتا ہے، زکوٰۃ، خمس، یہ ہمارے پاس مضامین ہیں. اللہ نے ہمیں تیاری کے لیے 11 مہینے دیے ہیں، اور 12واں مہینہ جو امتحان کا ہے وہ ماہ رمضان ہے. اور بے ماہ شک. رمضان میں اللہ رب العزت نے دیکھنا ہے کہ وہ جو تمام ہم نے فروعات کو اور اصول دین کو انجام دے کر اس ماہ امتحان میں جی ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرخرو اور سرفراز کر سکیں. اب یہاں پہ اس امتحان گاہ کی ایک خصوصیت اور ایک اچھی اور اس کی ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نقل نہیں لگ سکتی کسی قسم جی کی، بالکل کسی بالکل. دوسرے کو دیکھ کے عمل نہیں انجام دے سکتا. وہ جی نیکی کر رہا ہے تو میں کروں، وہ برائی کر رہا ہے تو میں کروں، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا اپنے دل اور خلوص اور تقوی اور پرہیزگاری کے بنا پر اور مجھ اللہ کے حکم کو اطاعت سمجھ کر جب تک عمل کرتا رہے گا تیرا وہ عمل امتحان میں قابل قبول ہوگا. اور بے شک. امتحان لینے والا کون ہے؟ ایگزامینر کون ہے؟ ایگزامینر میرا اللہ. سبحان اور اللہ. جو کنٹرولر ہیں تو وہاں پہ چیک کرنے والے ہمارے امتحان کو ہمارے ارد گرد جو ہماری رکھوالی اور ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ کہیں ہم نقل تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ریاکاری تو نہیں کر رہے، جی کہیں ہم اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں پر ہم کسی مومن کو تکلیف تو نہیں دے رہے. وہ جو ہمارے اعمال اور ہمارے سوالات کے جوابات کو جو چیک کرنے والے وہ کون ہیں؟ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ تم ان کے اعمال کو اور ان کے سوالات کے جوابات کو چیک کرو. بے شک بے شک. بات جو ہمارا ایگزامینیشن ہال بنایا ہے اللہ رب العزت نے، جی ایگزامینیشن ہال اس دنیا میں اس ماہ مبارک کو اور موت کے بعد قبر کو امتحان گاہ بنایا ہے کہ اللہ وہاں اکبر. پر تم نے وہ آخری جو نتیجہ خیز جو آپ کا ریزلٹ نکلے گا وہ قبر ہے. اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے امتحانات کے جو نمبر ہیں وہ لازمی سبجیکٹ میں کیا ہیں، اختیاری میں کیا ہیں، اصول دین میں کیا ہیں اور فروع دین میں کیا ہیں. وہ تمام اعمال کا خلاصہ نکالا جائے گا، اور نتیجہ اور خلاصہ یہ کہ خود سازی، یعنی خود سازی صرف اس سے مراد اپنے اس جسم کی سنوارنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر میں عید کے اوپر نئے کپڑے پہنوں گا، اچھی تیاری کروں گا، وہاں جی پر میں گوشت بھی لیتا ہوں، میں افطاری کے لیے تقریباً 10 12 11 چیزیں اکٹھی کرتا ہوں اپنے جسم مادی کو تسکین دینے کے لیے، وائلہ اس کے بجائے اس کے کہ میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں کہ افطاری نہ کریں، ہاں صحیح. کریں، جہاں پر اس جسم مادی کو اتنی لذات پہنچانے کے لیے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اچھے اچھے پکوان تیار کرتا ہوں، جی وہاں پر دیکھنا چاہیے حصہ عبادت ہے، وہاں پر میں اللہ کی اطاعت کتنا کر رہا ہوں، اس کی فرما برداری کتنا کر رہا ہوں، اس کی مخلوق کے اوپر رحم کتنا کر رہا ہوں. یہ ماہ سیام جو اللہ رب العزت نے ایک نعمت کے طور پہ عطا کیا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ چونکہ میرا موضوع فضائل رمضان نہیں ہے، انسان کی خودسازی کے اعتبار سے تو جی خودسازی یہ ہے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ اثرات جو عبادات کوئی مومن انجام دیتا ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر ضرور مرتب ہوں گی، جی لیکن وہ دیکھے گا یہ کہ میں اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہوں. صرف اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو صرف عبادت میں گزارنا، لمبے سجدے کرنا، تسبیحیں پڑھنا، قرآن پڑھنا یہ نہیں ہے، بلکہ خود سازی سے مراد
یہ ہے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد دیکھوں کہ میرے ہمسائے مجھ سے بیزار تو نہیں ہیں، میں نے غربا کی مدد کرتے رہنا ہے، میں نے یتیموں کی مدد کرتے رہنا ہے، میں نے بزرگوں کا احترام کرتے رہنا ہے، دین سے وابستگی رکھنا ہے۔ بعض دفعہ آپ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا تو امام حسین کا تو ایک جیسے کہیں 365 دن ہی ایک لگاتار دن رات ایک محمد و اہل بیت محمد کی ترویج چلی، لیکن پاکستان، ہندوستان یا الحمدللہ دنیا میں بھی تو جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر بھی ماہ مبارک رمضان میں ایک تبلیغ کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ جی تبلیغ اور خود سازی کا ذریعہ صرف ماہ رمضان نہیں ہے، جی ماہ رمضان کو ایک خاص اہمیت و فوقیت حاصل ہے کہ بالکل اس میں انسان کلی طور پر اپنی تمام عبادات کو، اپنے جسم کی مادیات کو، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو متوجہ کرے اور اپنے آپ کو قریب لے جائے خدا کی طرف۔ بے صرف شک قرب زمانی نہ ہو، صرف قرب مکانی نہ ہو، صرف قرب مجازی نہ ہو، بلکہ قرب الہی جو نجوا ہو، جو سرگوشی ہو، جو ملاقات ہو، جو خدا سے گفتگو ہو، جو خدا سے قربت اور الوہیت کی طرف لے جانے کے لیے انسان کا عمل اور خود سازی جو انسان کو محاسبے کے عمل سے گزار کر اس منزل تک جو منزل کمال ہے، جو بے شک مطلق وجود کی ذات کے قریب ہمیں لے جائے، وہ خود سازی ہمیں کہاں سے اور کب حاصل ہوگی؟ اپنے اعمال سے، اپنے خلوص سے اور دین محمد و آل محمد کے اوپر اللہم صحیح صلی معنوں اللہ سے محمد اطاعت وعلی کرنے سے محمد۔ ہمیں حاصل بے ہوگی۔ شک انسان خود سازی کر کے اپنے اعمال کو، اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو سنوار کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار کے قریب ہو کر خدا کے کمال مطلق تک پہنچ کر اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو و سرفراز فرما سکتا ہے۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے خود سازی کے عنوان سے گفتگو فرمائی۔ یہاں ایک سوال، چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں اس ماہ کے، تو خود روزے کے عنوان سے بھی اگر ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں تو بہتر ہے کہ خود اللہ نے جو روزے واجب کرے ہیں، روزے رکھنے کا کیا فلسفہ ہے، روزے رکھنے کا کیا اہداف اور مقاصد ہے، قبلہ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی ضرور، ماشاءاللہ بہت بہترین سوال ہے، اللہ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیں کہ روزے کا اصلی ہدف جو ہے نا، جی مقصد جسے آپ غرض و غایت کہتے ہیں، کہ ایک انسان جب کسی عمل کو انجام دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے جی کہ وہ اس عمل کی غرض و غایت، فلسفہ، حکمت اور اسرار سے واقف ہو۔ بے چونکہ بے کوئی شک بھی عمل، کھانا پینا ہو جی یا سنا ہو، عبادت کرنی ہو، روزہ رکھنا ہو، نماز پڑھنی ہو، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، چاہے وہ مادی ہو جی کہ بجائے کہ وہ مانوی ہو، تو اس میں اس کے اسرار، حکمت اور اس کے فلسفے اور ہدف و مقصد کو اگر نہیں جانتا تو وہ اس عبادت سے یا اس عمل سے اپنے مقصد اور اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، بے اس کے لیے شک ممکن۔ صحیح اب یہاں پر یہ کہ روزے کا ہدف کیا جی ہے؟ روزے کا ہدف پہلا تو یہ ہے کہ جیسے ایک میں امیر کائنات علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کسی بسم سے اللہ ربط کہ امیر کائنات علیہ السلام فرماتے کہ قدر الرجل علی قدر ہمت، کہ جو صحیح انسان کی قدر و قیمت اور اس کی شناخت خود اس کی ہمتوں کے ذریعے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جی کہ بالکل اس کی ہمت جو ہے وہ کتنا ہے۔ یعنی ایک روزے کا ہدف و فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی جو ہمت ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی توانائی ہے، جو اس کی شناخت و پہچان ہے، وہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ اس انسان کے اندر اس ماہ مبارک میں جو کہ روزہ رکھے گا تو اس کی ہمت اور اس کی پہچان، اس کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ اپنے رب کے لیے کتنا قربانی دے سکتا ہے، بے شک بے شک صحیح ان مادیات کو ترک بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جی اور ہمت کے سب کافی سارے ایک مراحل ہیں، اور انسان کے اندر مختلف زاویوں کی ایک ہمت ہوتی ہے۔ میں صحیح یہاں امام راحل آیت اللہ خمینی کا جو ہے وہ میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا، آگا بہترین ایک تقسیم بندی انہوں نے کی ہے کہ ہمت سے مراد یہ کہ بعض انسانوں کے اندر اصلاً روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اب یہاں صحیح پہ وہ مشخص کر رہے ہیں، بین قوسین ایک جملہ عرض فرما رہے، کہتے کہ جی ضروری یہ نہیں ہے کہ ہمت سے مراد یہ کہ انسان جو ہے وہ کوئی پہلوان ہو، کوئی طاقتور انسان ہو، اس کے جی مثال کے طور پر سب کوئی جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ طاقت یا صحت اتنا زیادہ ہو کہ اگلا انسان دیکھے تو اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے۔ جی اگر فرماتے کہ
ہمت اور طاقت سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ ہمت ایمانی کتنی ہے، ہمت معنوی کتنی ہے، ہمت روحانی اس کے اندر کتنی ہے. سبحان اللہ. واہ. ہمت انسان کے اندر جو پائی جاتی ہے، جیسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی جو قدر ہے وہ اس کی ہمت سے کی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر جذبہ ایمانی کتنا ہے، اس کے اندر جذبہ روحانی کتنا ہے، اس کے اندر جذبہ معنویت جو ہے وہ کتنا ہے. تو یہاں پر جو تقسیم بندی کی ہے وہ مختلف تھی. کہتے ہیں کہ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جس کے اندر اصلاً جن کے اندر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اتنا کمزور کر دیا ہوتا ہے اور عبادات الہی کو ترک کر کے اور نافرمانی خدا بند متعال کو کر 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 کے اپنے دل کو اتنا سیاہ و سخت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کی ایمانی ہمت ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھے کہ وہ ماہ مبارک میں خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھوک و پیاس سے گزار کر اس اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکے. بے شک بے شک. یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے، یعنی وہ 11 ماہ ہماری حکمت اور ایمان میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں. ضروری یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہم معاشرے میں کہا جاتا ہے یار آگے پیچھے اگلے پچھلے مہینوں میں تو تم جھوٹ، کم از کم ماہ رمضان میں تو جھوٹ نہ. نہیں، یہ کوئی افضلیت نہیں ہے. جھوٹ جو برائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ کسی کے اوپر ظلم کرنا ہو، چاہے کسی کی غیبت بہتان کوئی بھی چیز ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک میں نہ کیا جائے. ماہ مبارک میں بدرجہ اولا نہ کیا جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پہلے تو تم بولتے تھے مگر ماہ رمضان میں نہ بولو. نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجازت دے رہے ہیں اس بندے کو کہ تم پہلے اگر بولتے تھے تو بولتے تھے لیکن ماہ رمضان میں نہ بولو. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی نہ بولو. چونکہ اگر پہلے نہیں جھوٹ بولتے اور ظلم نہیں کرتے تھے، بہتان نہیں لگاتے تھے، تہمت نہیں کرتے تھے، تب جا کے ماہ رمضان میں اس قابل بن سکو گی، آپ کی ہمت اس معیار پہ آ سکے گی کہ آپ اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو اتنا محفوظ رکھ کر خداوند متعال کی اطاعت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اب بعض لوگوں کی ہمت اصلاً روزہ رکھنے کی نہیں، بعض لوگوں کے اندر ہمت ہوتی ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، صبح سحری کرتے ہیں اور افطار سے پہلے پہلے روزہ توڑ دیتے ہیں. ان کی ہمت جواب دیتی ہے. جی بالکل بالکل. اور بعض لوگوں کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے، چند روزے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میری ہمت جواب دے گئی ہے، میں آگے نہیں رکھ سکتا ہوں. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پورے ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی اپنی ہمت کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے. وجہ کیا ہے؟ امام راحل فرماتے ہیں کہ چونکہ اصل میں وجہ یہ کہ جو ہمت انسان کے اندر آتی ہے وہ اس کی روحانیت، عبادت اور تقوی سے. چونکہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر کیے گئے. جی بے شک. اب یہاں پر آگے آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب روزہ رکھنے کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے اور جو ہے وہ تمام چیزوں کو ترک کر دے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے. نہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ نے ہمارا فائدہ رکھا ہے. اس کا فلسفہ و حکمت، دانائی اللہ رب العزت نے اس میں یہ رکھی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ اس دن کی طرح جب تم اس روز قبر اور بروزے معاشر و عالم برزخ میں یہ کہو کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. اس طرح کی خواہشات اور اس طرح کی جو ہے وہ اپنی آرزوؤں کے بدلے میں اس دنیا میں اللہ چاہتا ہوں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو، تم نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤ. یہ فلسفہ ہے روزہ رکھنے کا اور یہ ہدف و مقصد. اب یہاں پر فلسفہ ہے پرہیزگار بننے کا، تو پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ کس طرح منزلوں کو ہم طے کرتے ہوئے؟ چونکہ جو ہدف ہے، ہدف کہتے ہیں منزل کو، مقصد کو. مقصد جو ہے وہ ہے کمال وجود مطلق تک پہنچنا. کمال وجود مطلق ہے میرے اللہ رب العزت کی ذات، وہ خالق حقیقی، وہ میری منزل و مقصود ہے. اب فلسفہ جو روزے کا ہے، اس روزے کے فلسفے سے کہ جہاں پر پرہیزگار بننا ہے، اگر میں پرہیزگار بن پایا تو میں اپنی منزل کی طرف، اپنے رستے کا صحیح سے تعین کر کے اپنے خدا تک جو ہے وہ پہنچ پائوں گا. چونکہ اس ماہ رمضان میں اللہ نے پرہیزگار بننے کے لیے ایک دعوت عمومی دی ہے ہمیں. اللہ نے جی 11 مہینے میں اللہ نے ہمیں دعوت نہیں دی. یہ ماہ رمضان
ایسا عظیم مہینہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس ماہ میں میں اپنے بندوں کو خود مہمانی دیتا ہوں، اور میں اللہ میزبان بنوں گا، تم عابد میرے مہمان بنو. اللہ اور اکبر. ان اپنے مہمان کے لیے اللہ رب العزت نے خدمت کے لیے جو جی ان کی خدمت کریں گے اس ماہ مبارک میں، وہ ملائکہ کو مقرر کر دیا ہے کہ فرشتے میرے مہمانوں کی خدمت گزاری کریں گے. سبحان اللہ میزبان اللہ سبحان رب اللہ. العزت ہے، بے خدمت شک. گزار جو ہے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اب جب اس طرح سے اس مرحلے تک ہم پہنچیں گے کہ خدا کی مہمانی عمومی میں آیا ہم شامل ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو امام راحل جہاں پر ہمت کی اس تقسیم بندی کو کرتے ہوئے یہاں پر ایک جو ہے وہ نتیجہ جو دیتے ہیں کہ فلسفہ روزہ اور ہدف روزہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک خوبصورت مثال دیتے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، مگر صحیح. نماز پڑھنے کے باوجود بھی فحاشی کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائی اور فحاشی سے دور رکھتی ہے. لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے پھر برائی بھی کرتا ہے، اور صحیح. وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن باقی دوسری بدکاریاں بھی کرتا ہے. تو امام راحل فرماتے کہ وہ انسان جو پورے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے لیکن اپنی آپ کو اس ہمت کے اس مقام بالا پہ نہیں پہنچا سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس نے اپنے اندر کو پاک نہیں کیا، بے شک بے شک. اپنے صحیح. اندر پاکیزگی نہیں لائی. وہ جی صرف منہ اب یعنی اپنے منہ سے ظاہری طور پہ اس نے کھانا نہیں کھایا، آنکھ سے صحیح. وہ گناہ کرتا تھا، زبان سے گناہ کرتا تھا، کان سے گناہ کرتا تھا، دل کے اندر اس نے جو ہے وہ شکاوت پیدا کر رکھی تھی، ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں تھا، اس کی گفتگو سے کوئی مومن محفوظ نہیں تھا. تو آقا فرماتے کہ اس طرح کا انسان جو ہے وہ چاہے روزہ بھی رکھے وہ اس روزے سے خدا کی اس مہمانی عمومی میں شامل نہیں ہو سکتا. جب اللہ خدا کی اکبر. مہمانی عمومی میں شامل نہیں ہو سکتا تو وہ اس پرہیزگاروں میں شامل نہیں ہوگا، جب پرہیزگاروں میں شامل نہیں ہوگا تو اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. تو روزے یقیناً. کا ہدف اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرے، اور بے اندر شک. پاک کی تب پیدا ہوگی جب قرآن سے متمسک ہوگا، روزانہ قرآن کو جانے، فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، اس کی جو ہے تلاوت کرے، دیکھے کہ اللہ رب العزت قرآن میں مجھ سے کلام کیا کر رہا ہے. اللہ اور اکبر. ساتھ میں یہ ضرور یہاں عرض کرنا چاہوں گا چونکہ معرفت منتظر کے حوالے سے اس جی ماہ رمضان میں اپنی خود سازی اور اپنے اعمال کی تیاری کا عنوان ہے، تو جی. میں ضرور یہاں اس بات کو ذکر بسم اللہ. کرنا چاہوں گا ماہ رمضان میں ہم اپنے آقا و مولا کو نہ بھولیں. اس ماہ رمضان میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا و مولا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ صلی الشریف اللہ علیہ بھی وسلم. دیکھیں کہ ہم اس ماہ میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہماری بے ذمہ شک داری کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ مقصد و ہدف کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم امام کے لیے زمینہ سازی کریں بے کہ اس شک. ماہ مبارک میں اپنے آپ کو اپنے ان تمام گناہوں سے جو ماہ مغفرت ہے، جو ماہ رحمت ہے، جو ماہ نجات ہے، اس میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا کر صحیح معنوں میں اپنے آقا و مولا کا حقیقی جانثار اور غلام اور ناصر بنا کر کیا آیا ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھ سکتے ہیں کہ اے آقا و مولا میں نے کوتاہیاں کر لی، میں نے جی گناہ کر لیا، آئندہ سے اس ماہ مبارک میں جو میں نے اپنے اللہ سے توبہ نصوحہ حاصل کی اور میں نے مغفرت حاصل کر لی، جی. اس کے بعد میرا مولا و آقا تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کو برائیوں میں نہیں گھیراؤں گا، بے اپنی شک. میں مومن کے اوپر کوئی تکلیف و آزار نہیں پہنچاؤں گا، اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، ان کانوں سے میں کسی کی غیبت و بہتان کو نہیں سنوں گا، اس زبان سے قرآن کی تلاوت اور ذکر مہدویت کا پرچار کروں گا. ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ رمضان المبارک کے بعد بھی انسان اپنے آقا و مولا کا حقیقی جانثار اور حقیقی ناصر بن سکتا ہے، چونکہ اس روزے کا فلسفہ اور اس کا ہدف و مقصد اطاعت اہل بیت اور رضا اہل بیت ہے، اور رضا بے اہل شک. بیت کا آخری چشم قرار جس کی ہم ریت ہے وہ آقا مہدی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ بے شریف ہے، شک. جس کے ذریعے سے ہم
مطلق کی ذات خالق حقیقی خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہی راستہ پرہیزگاری ہے کہ اگر ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں گے تو امام کے اس راستے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد ہم ڈائریکٹ اس کمال مطلق خالق حقیقی خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہیں. جو روزے کا حقیقی فلسفہ اور اس کا ہدف ہے وہ خداوند متعال کی رضا کو پانا، اس تک پہنچنا اور جی کمال تک پہنچنا، یہ روزے کا حقیقی فلسفہ اور اس کا ہدف و مقصد ہے. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت بیان آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا. آخر میں قبلہ تقریباً ہمارے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے، 3 سے 4 منٹ کا ٹائم. تو اس میں ایک سوال کر لوں جو کہ ضرورت ہے خود فطرانے کے حوالے سے. تو فطرانے کے حوالے سے بھی اگر مختصراً قبلہ 2 سے 3 منٹ میں آپ وضاحت فرمائیں. جی جزاکم اللہ، سلامت رہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی مختصر وقت میں ہی میں اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کر دوں گا. پہلے تو میں جی ان کی فطرے کے حوالے سے میں جو ہے وہ مقدار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جی گا بسم کہ اللہ. لندن ہے اس میں اس کی مقدار جو ہے وہ 7 پاؤنڈ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. صحیح. یورپ جو ہے وہ 10 یورو جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. جی جی اور وہ آپ کو مقدار بتائی جا رہی ہے یورپ میں اور یوکے میں جو ہمارے شیعہ علماء کونسل کے علماء ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مختص کیا اور ایک مقدار معین کی جو اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ متعین کر کے ان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر رہے دنیا کے جس کونے میں بھی. اور یو ایس اے میں جو ڈالر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا اس میں $10 جو ہے وہ اس کی مقدار ہے. اور پاکستان میں فیکس کے اعتبار سے جو ہے وہ 170 روپے جو ہے وہ جی تقریباً، یعنی یہ جتنی بھی میں نے بتائی ہیں احتیاط اس کے ساتھ ضرور لگائیں گے، کچھ صحیح. اضافہ کر جی بالکل. ایگزیکٹ تو شرعی طور پہ کوئی اشکال نہیں ہے. اور جو کا جو نصاب فیکس کے اعتبار سے وہ 320 روپے فیکس کے اعتبار سے، اور کھجور جو ہے وہ 960 روپے کے اعتبار سے، اور کشمش جو ہے 1920 روپے، اور پنیر جو ہے 3450 روپے کے فیکس کے اعتبار سے. جی اور 30 روزوں کا جو فدیہ ہے اس کے آٹے کی مقدار کی قیمت جو ہے وہ 8400 روپے جو ہے وہ مقرر ہے. اور جو ہے وہ 1920 روپے جو ہے وہ تقریباً بنے گی. اور کھجور جو ہے وہ تقریباً اس کی مقدار جا بنے گی 5760 روپے جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ بنے گی. اب جی چند ایک گزارشات میں عرض کرنا چاہوں گا. بعض مومنین سوال کرتے ہیں کہ آیا سید کا فطرہ کسی غیر سید کو دے سکتے ہیں؟ جی تمام مراجع کے نزدیک سید کا فطرہ جو ہے وہ غیر سید کو دے سکتے ہیں، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے. اور صحیح. سید فطرہ سید لے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. جی اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جو کوئی ماہ رمضان چونکہ ابھی ممکن ہے کہ کل چاند نظر آئے، بہرحال یہ آخری ایام ہے، 1-2 جی دن تو میں بالکل. اس طرف نہیں جاتا، قلت ہے، دامن وقت میں غربت ہے. تو مثلا اگر اس رات میں آخری رات میں کوئی مہمان بنتا ہے تو اس اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو سنی جو ہے وہ مہمان بنا ہے یا مسلمان مہمان بنا ہے، شیعہ تو نہیں تھا. تو جی تمام مراجع ازام کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو یا حتیٰ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، مہمان بن جائے تو اس کا فطرہ اس میزبان کے اوپر واجب ہے. اللہ اکبر. صحیح صحیح. یہ ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے کہ آیا اس کا فطرہ واجب ہے؟ جو بچہ ماں کے شکم میں ہوگا اس کا فطرہ نہیں ہے. ہاں اگرچہ کہ وہ بچہ غروب آفتاب سے چند لمحے ہی پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا فطرہ دینا جو ہے وہ واجب ہے ان جی ورثاء کے اوپر یا جو اس کے والدین ہیں یا جن کے اوپر اس بچے کا نان و نفقہ جو ہے واجب ہے. اگلا سوال جو مومنین کرتے ہیں کہ فطرہ آیا اکاؤنٹ میں سینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر جی سکتے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ مثلا بعض ادارے بھی ہیں یا جی بعض جو ہے وہ ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ ہیں یا فاؤنڈیشنز وغیرہ ہیں یا ہمارے ادارے ہیں تو وہ چلاتی ہیں. یہاں پر تمام فقہاء اور بالاخص آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اس میں جو خاص اپنے مومنین کو بھی ضرور متوجہ کرنا چاہوں گا کہ فطرے کا مستحق جو سب سے پہلا اولویت ہے وہ غریب نادار ہے جو آپ کے علاقے میں موجود. اگر وہاں پر زکوٰۃ و خمس دینے والا بھی کوئی مستحق جو ہے وہاں پہ کوئی موجود نہ ہو، یعنی کوئی زکوٰۃ و خمس بھی نہیں دیا جاتا اور وہاں پہ صحیح. غریب موجود ہے تو وہاں اولویت ہے، آپ دوسرے شہر پہ بھی نہیں لے جا سکتے. جی ہاں اگر وہاں پر زکوٰۃ خمس دیا جاتا ہے لیکن حتیٰ اگر مستحق موجود ہے تو تب اس صورت میں آپ دوسرے شہر کے مستحق کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے عزیز و اقربا یا رشتہ دار موجود ہوں. اب یہ کہ اکاؤنٹ میں آیا ہم منتقل کر سکتے تو وہاں پر آیت اللہ سستانی اور باقی تمام مجتہدین کے نزدیک یہ حکم ہے کہ وہ رقم جو ہے جو لینے والا ہے جو اس اکاؤنٹ جی میں ٹرانسفر کرے گا وہ اس دینے والے کی طرف سے وکالت لے گا، یعنی وکیل بنے گا اور اس رقم کو قبض کرے گا، اس کے بعد جا کر وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے. اب صحیح. یہ ہے کہ
वो ट्रस्ट या वो फाउंडेशन या वो इदारे जो रकम लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो फितरा वाजिबा या फितरा ज़कात लेकर बाद जी में क्या करते हैं उस अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, उससे सूद जो हासिल होता है उससे वो क्या करते हैं जनाब, वो हॉस्पिटल बनाते हैं या मिसाल के तौर पर इदारे बनाते हैं जनाब, जो है स्कूल बनाते हैं। तो आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि वहां पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं शरई तौर पर। सही हाँ, सही वो इदारे जो इस एतबार से और इस माद में इकट्ठा करते हैं, चाहे वो अकाउंट में लेते हैं या किसी जेम्स की शक्ल में लेते हैं या किसी भी सूरत में, वो फित्र ज़कात हासिल करने के बाद वो गरीब नादार बेवा यतीम मसाकिन जो कि मसरफ है ज़कात और फित्रा का, जी एक चीज ये होगी। सवाल जो करते हैं कि अगर कोई बंदा भूल जाए जी और उसने फित्रा नहीं निकाला और फित्रा की आखिरी जो है वक्त तयन क्या है, तो मुतयन वक्त ये है कि अगर कोई, बाज लोग कहते हैं क्या हम माह रमजान में पहले या ईद से पहले निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, ईद से पहले भी आप निकाल सकते हैं। जी और वो लोग ईद से पहले निकालते हैं वो किसी मुस्तहिक तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका सही कसद और इरादा जब ईद का चांद नजर आ जाएगा वो कसद और इरादा कर लेंगे कि अल्लाह जो हमने माल और जो ज़कात और फित्रा हमने फलां बंदे को कुछ दिया है, मतलब उसकी मदद की है, तो वो उसमें शुमार हो जाएगा, उसमें शरई तौर पे फिक़ही तौर पे कोई इश्काल नहीं है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आया जो असलन फित्रा निकाल ही नहीं सकता, जी जिसकी ताकत ही नहीं है, उसके पास खाने की भी नहीं है, तो वो फित्रा क्या निकालेगा? तो वहां पर अहले सिस्तानी निकालते हैं फित्रा वो वाजिब है कि जो साकित नहीं होता, जी पूरा साल पूरी जिंदगी साकित नहीं होता। हाँ, तब तक जब उसके पास खाने पीने के अलावा उसके साल के खर्च व खर्चात और इस्तेताअत के बाद अगर कोई बाकी रकम बच जाती है तो उसमें से वो फित्रा उसको अदा करेगा। अब ये कि जो फित्रा नहीं निकाल सकता तो उसके लिए हल क्या है? वो अहले सिस्तानी और बाकी मराजिह साहब फरमाते कि एक बंदे का फित्रा निकालकर बाकी घर के तमाम अफराद से हाथ लगवा कर किसी मुस्तहिक को दे दे तो तब भी उन तमाम लोगों का फित्रा अदा हो जाएगा। अगर उनके पास उस एक फर्द के भी फित्रा निकालने के पैसे नहीं है जी तो उनके ऊपर जो है वो वाजिब नहीं है। हाँ, जब इस्तिताअत हो जाएगी, साकित नहीं है, जब इस्तिताअत हो जाएगी तो वो दोबारा उस फित्रे को अदा करेंगे। और आखिरी सवाल बिस्मिल्लाह जो है वो जी ये है कि किबला जनाब, 1 मिनट का टाइम है, बिस्मिल्लाह 1 मिनट। जैसे सवाल मैं कंप्लीट कर लूं ताकि मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी सदका जारिया बन सके जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह लेने वाला कौन हो? लेने वाला मोमिन हो। और दूसरा ये कि जहां पर फित्रा ज़कात वाजिब दिया जा रहा हो वो जी किसी हराम काम में मुब्तला ना हो। अगर जी हराम काम में मुब्तला हुआ तो फिर जो है वो वहां पर देना जो है वो शरअन इश्काल है। दूसरा बेशक ये है कि जो उसकी मिकदार मुअय्यन की गई, कब तक दे सकते हैं? गरूब से लेकर यानी गरूब इफ्तार से लेकर मसलन आप ईद के दिन जो है नमाज ज़ोहर से पहले तक आप अदा कर सकते हैं, कोई सही हर्ज नहीं। ठीक जी है जी। और आखिरी जो चीज है कि जो लोग मसलन जो चीज इस्तेमाल भी करते हैं, मसलन गंदम, चावल, जौ, खजूर वगैरह, तो ये जो है मसलन 3 यानी 1 सा उसकी मिकदार है जो कि तकरीबन 3 किलो के एतबार से बनती है। वो अगर कोई बंदा पैसे की शक्ल में भी देना चाहे तो वो उसको जी जो है वो दे सकता है। और बेशक आखिरी सही हम राशन की सूरत में फित्रे की रकम को जो है वो अवज करके उन तक जो है वो पहुंचा सकते हैं जी जी। बेशक उसमें है कि मसलन अगर किसी बंदे तक पैसे पहुंचाना मुश्किल है, आप उस तक नहीं पहुंचा सकते, वो सलामत दूर रहे। है, पहुंचा शुक्रिया सकते, किसी भी जरिए जाविये से उसकी शुक्रिया मदद कर सकते हैं। लेकिन अव्वल व आखिर शर्त जो शरई तौर पर है वो ये है कि मुस्तहिक हो, गरीब जी हो, मोमिन हो। जी और इमाम सज्जाद फरमाते हैं अगर कोई मुस्तहिक और मोमिन ना जी भी मिले तो जमीन में दफन कर दो उस माल को, जी ज़कात बिल्कुल हुकूम किबला किबला अल्लाह तो आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। वक्त जो है वो बिल्कुल इंतहा पर पहुंच चुका है। अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज।